ਕਿ ਰਿਚਰਡ ਗ੍ਰੇਨੀਅਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਸ਼ੀਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ट्वीट ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟ ट्वीट कर रहा है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ कर रहा है, कमेंट कर रहा है। ये कहानी क्या है? पता चला है कि वो जो रिचर्ड ग्रेनियल साहब जो हैं उनका तो ट्विटर पे कभी कोई अकाउंट ही नहीं रहा। अरब न्यूज़ भी जाली आईडी, वो जाली अरब न्यूज़ जाली आईडी है ना वो वाली। खान डट के खड़ा है। खान ने जो है वो अपने सारे नुकात रख दिए हैं। और अभी जो स्पीकर असेंबली हैं अयाज सादिक साहब, क्या उनकी बातों में कुछ सच्चाई है? हो रहे हैं मुज़ाकरात? कि डट के खड़ा है? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, आपको लगता है ये बनी गाला मुंतकिल हो जाएगा इस सारे दबाव के बाद? वो नेगोशिएशन ही इसके लिए कर। जब ये प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हुआ था 1250 को प्यूटन की टीम ने तरबियत दी थी, ट्रंप साहब ने 1250 को उससे ट्रेनिंग दिलवाई गई और 1250 को रजब तैयब अर्दवान की सोशल मीडिया टीम से ट्रेनिंग दिलवाई गई। अब आपको पता है कैंसर जो है उसके बारे में किसी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की आप बात करते हैं, वो इमरान अहमद खान न्याजी को नहीं चुभती, वो जुमैमा गोल्डस्मिथ को चुभती है, क्योंकि जैक गोल्डस्मिथ का कैंसर की दवाइयों का कारोबार है। एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम हैं। डट के खड़ा है कप्तान। क्या वो शख्स आपको कहीं पे भी पाकिस्तान की आने वाली सियासत में दिखाई देता है? मुझे आइंदा की सियासत में इमरान अहमद खान न्याजी का कोई किरदार नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 360 डिजिटल के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। गेस व्हाट, आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ वो हैं जिन्होंने पूरी पीटीआई को आगे लगाया हुआ है और इवन के इंटरनेशनल रिचर्ड ग्रेनियल भी उनके पीछे पड़ा हुआ है। आखिर मुद्दा क्या है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के जितने मुशीर हैं वो भी उनके पीछे पड़े हैं। आज जरा उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रजी दादा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रजी दादा? जी वालेकुम अस्सलाम। रजी दादा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। मुझे एक बात बताएं, रिचर्ड ग्रेनियल ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਜ਼ੀ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਰਿਚਰਡ ਗ੍ਰੇਨੀਅਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਸ਼ੀਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ट्वीट ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟ ट्वीट कर रहा है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रिस्पॉन्स कर रहा है, कमेंट कर रहा है। ये कहानी क्या है? देखिए, मैं चूंकि कंटेंट का आदमी हूँ और जिस तरह की वो जुबान लिख रहा था वो किसी अंग्रेज की जुबान नहीं हो सकती। अच्छा, वो हमारे तालीमी निज़ाम में पढ़े हुए एक शख्स की ज़ुबान हो सकती है, उसमें जो एक्सप्रेशन यूज़ हुए हुए। अच्छा, तो मुझे पहले दिन से यही अंदाज़ा था कि ये कोई जालसाज है। जिस तरह ली जॉन याओ साहब जो एक सफारतकार रह चुके हैं चीन के अंदर, चीन की एम्बेसी के अंदर, वो चले गए हुए हैं, लेकिन पीटीआई के हर उस जाली अकाउंट को जो सदीक जान की जालसाज टीम का हिस्सा है उन्होंने उसको फॉलो किया होता है। यानी कि मुजफ्फरगढ़ पीटीआई को भी ली जुआन याओ ने फॉलो किया हुआ है। तो वाकई ली जॉन है भी नहीं? वो उसके पीछे कौन है? जालसाजी है। अच्छा, जिसका मैंने नाम लिया, ठीक है। मतलब इस तरह का कोई आइटम है और वो बहुत सारे मामले के ऊपर बाज़ औक़ात वो ट्वीट भी करता है। जब पीटीआई के हवाले से कोई चाइना का मामला आता है तो वो ट्वीट भी कर, वो जाली आईडी जो है उससे वो चाइनीज़ बन के ट्वीट भी करता है। एक बात हो गई। अच्छा, ये आईडी बहुत पुरानी है, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो तब से वो एक्टिव है। अच्छा, अब आ जाइए, ये साहब भी जाली थे और जाली हैं। अब पता चला है कि वो जो रिचर्ड ग्रेनियल साहब जो हैं उनका तो ट्विटर पे कभी कोई अकाउंट ही नहीं रहा। ना करें दादा। हाँ, तो ये शख्स जो कि फ्री इमरान खान के नारे लगा रहा है वो कौन है? वो जालसाज है और ज्यादा इम्कान है कि वो जिब्रान इलियास है। अच्छा, हाँ, ये इनका तरीका वारदात क्या है कि ये बाज़ जगहों के ऊपर लड़कियों की या अपनी आईडीज थ्रो करते हैं, उसकी फॉलोइंग इकट्ठी करते हैं और उसके बाद उसको डंप कर देते हैं। जब कोई इस तरह का ज़रूरत होती है ना तो उसका नाम शाम चेंज होता है। आपको वो वकास, मोहतरम वकास याद नहीं है? अलमरूज सिदरा। हाँ जी जी, हाँ जी, इन्होंने 10 साल प्लान दिया था। 10 साल प्लान दिया था। ये जालसाजी करते हैं और हमेशा पकड़े जाते हैं। वो सिदरा भी पकड़ी गई, मेरा मतलब है कि वकास अमजद भी पकड़ा गया थी और ये साहब भी पकड़े गए। नीचे जाके इन्होंने उसी अकाउंट से बीइंग जिब्रान इलियास किसी को कांग्रेचुलेट किया हुआ है। अच्छा, तो मतलब ये क्या कहते हैं, मुजफ्फरगढ़ का कोई रिचर्ड ग्रेनियल है? हाँ, ट्विटर
یہ کوئی لیچڑ گرینیل قسم کی شے لگتی ہے. اچھا دادا آپ کو کیسے یہ مطلب اندازہ ہوا کہ یہ لینگویج جو ہے یہ سفارتی لینگویج نہیں ہے, کسی مشیر کی لینگویج نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پیچھے باقاعدہ جو ہے نا ان کی ٹرول بریگیڈ لگ گئی ہے جب سے آپ نے یہ بات کی ہے, جب سے آپ نے انکشاف کی ہے. ہاں نہیں, ٹرول بریگیڈ نے مجھے اس کے پیرالل جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے. جی. اور بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ ایک اب اپنے دھیان سے سننا. جی جی. دنیا کے اندر مختلف طریقہ کار ہیں کینسر کے علاج کے. جی. جس کے اندر ایک نیا جو طریقہ کار آیا ہے اس کو ہم کرائیو CRYO سرجری کہتے ہیں. آپ ابھی آپ کے پاس موبائل ہوگا, آپ کرائیو سرجری لکھیں, وہ آپ کو اور امریکہ کی جو US ڈکشنری آف میڈیکل ٹرمز ہے اس کے اندر جا کے دیکھ لیں. یہ ایک طریقہ کار ہے کینسر کو ٹریٹ کرنے کا. اچھا. مطلب آپ کے باڈی کے اندر کینسر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے, وہ اس کو لوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ کے اوپر, لیٹ سے گلے کے پاس یہ سیلز جو ہیں یہ متاثر ہیں, یہاں پہ حصہ, وہ اتنے حصے کو سن کر دیتے ہیں. جب وہ اس کو فریز کر دیتے ہیں یا سن کر دیتے ہیں تو اس کی گروتھ رک جاتی ہے. اچھا. یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا تھا نا کہ کینسر ہے اب بڑھتا جا رہا ہے, بڑھنا ختم اس کا. اچھا. اس کو وہاں پہ فریز کرتے ہیں, اس کے بعد پھر پوری احتیاط کے ساتھ اس جو فریز شدہ حصہ ہوتا ہے اس کو باڈی سے الگ کر دیا جاتا ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ یہ ہمارے ہاں یہ جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے, کیمو تھراپی ہوتی ہے. ایک شوکت خانم میں ایک صاحب آئے اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے آسٹریلیا سے, اور وہ میرے محلے میں انہوں نے رہائش رکھی. اچھا. تو وہ ایک دن ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو اندھیر نگری مچی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا میں اگر ہم 3 کیمو سے آگے جانا چاہیں, زیادہ لگانا چاہیں, تو ہمیں بورڈ بٹھانا پڑتا پورا. 8 میڈیکل اسپیشلسٹ کا بورڈ بنانا پڑتا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ گنتی 8 سے شروع ہوتی ہے کہ 8 کیمو ہوں گی, 10 ہوں گی, 12 ہوں گی. میں نے کئی مریض کیمو کے دوران اس دنیا سے روانہ ہوتے ہوئے دیکھے, کیونکہ وہ اتنی خوفناک دوائی ہوتی ہے کہ لوگ اس دوائی کو سسٹین ہی نہیں کر پاتے. صحیح. میں نے یہ بات جو تھی وہ اس کے اوپر ولاگ بھی کیا, اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا, اور PTV میں اپنے پروگرام پہ بھی کہا. جی. اب آپ کو پتہ ہے کینسر جو ہے اس کے بارے میں کسی آلٹرنیٹیو میڈیسن کی آپ بات کر دیں, وہ عمران احمد خان نیازی کو نہیں چبھتی, وہ جمائمہ گولڈ سمتھ کو چبھتی ہے. کیونکہ زیک گولڈ سمتھ کا کینسر کی دوائیوں کا کاروبار ہے, اور وہ اپنی نئی دوائیاں جو ہے وہ ٹیسٹ کرتا ہے یہاں پہ, جو کہ جانوروں پہ, چوہوں پہ, بلیوں پہ چیک ہونی چاہیے, ٹیسٹ ہونی چاہیے, وہ یہاں پہ انسانوں پہ ٹیسٹ کی شوکت خانم میں. جی. اور اس بات کو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, انڈیا کے ایک TV کو انٹرویو دیتے ہوئے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے, اور اعتراف نہیں کیا تو ڈینائل جاری نہیں کیا. لائیو تھے بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ آپ کے سالہ پاک, اس وقت وہ ان کے سالہ پاک تھے, ان کی کینسر کی دوائیاں بنانے کی فیکٹری ہے. انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو شوکت خانم نامی ڈھکوسلا ہے یہ اس لیے شروع کیا ہے کہ ان کی دوائیاں چیک کی جا سکیں یہاں پہ. یہ چپ رہے آگے سے, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میرے سے آپ اس طرح کا سوال کر کے دیکھیں, میں فوراً ڈینائل جاری کروں گا. میں نے کہوں گا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی ڈینائل جاری نہیں کیا. تو ہم وہاں سے لے رہے ہیں, ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے, موصوف کا اپنا اعتراف موجود. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ خاموشی بھی نیم رضامندی ہوتی ہے. خاموشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو نتھنگ ٹو آفر. اب اس سارے ڈھکوسلے کے اوپر جب بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے, یہ آپ کے پیچھے اینڈ بلاک آئیں گے, اور میرے پیچھے آج کل لگے ہوئے ہیں. ہاں دادا, میں یہی پوچھنا چاہوں گی کیوں آپ کے پیچھے, مطلب آپ نے تو کینسر کے حوالے سے بات کی. یہ وجہ نا کیا. اب وہاں پہ ایک صاحب انہوں نے ID کھڑی کی, وہ بھی جعلی ہے. امریکہ میں 10 سال میں نے یہاں پہ پڑھا ہے اور پڑھایا ہے, اور اب میں 10 سال سے امریکہ میں ہوں, اور یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے. اچھا, یہ بندہ کیا غلط کہہ رہا ہے یہ نہیں اس نے بتایا. اچھا. یہ بندہ مریضوں کو گمراہ کر رہا ہے, اور مریض جو ہیں اس کے بدلے کیمو لگوانے سے بھاگ سکتے ہیں. یعنی اس کی دکانداری متاثر ہونے لگی ہے. یہ صاحب کو جو تکلیف ہوئی ہے, چلیے وہ صاحب کون ہے, آپ ان کے پروفائل میں جائیے, وہ گیسٹرولوجسٹ ہیں. گیسٹرولوجسٹ کون ہوتا ہے؟ وہ جو گیس گوس ہو جائے, جو میدے کا علاج کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو میدے کا علاج کرتا ہے.
تو انہوں نے اس کو جسٹیفائی یوں کیا کہ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو السر ہوتا ہے، تو السر بھی تو کینسر کی ایک قسم ہے، سو آئی کین اسپیک آن دیٹ. کھلو یار تیری ایسی تیسی. وہ انکالوجسٹ ہوتا ہے جو کینسر کا پیشنٹ ٹریٹ کرتا ہے، وہ اسپیشلسٹ، وہ فیلڈ اور ہے، وہ شعبہ اور ہے، وہ لائن اور ہے. اب اس شخص نے ایک جعلی قسم کی پریس ریلیز بنا کے جاری کی ہے، اور اس قدر خوفناک ٹارگیٹنگ ہے کہ میرے سے منسلک تمام اکاؤنٹس جو ہیں ان کو سوشل میڈیا کے اوپر ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے فون کیا، میں نے آگے سے وہ ریسرچ جو میں نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کی ہے وہ بھجوا دی. ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ پڑھ لیجئے، کرائیو سرجری ہے، ہوتی ہے ان ہاسپٹل میں، انڈیا میں بھی ہوتی ہے، چائنا میں بھی ہوتی ہے، سنگاپور میں بھی ہوتی ہے، امریکہ میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چائنا نے ڈسکور کی ہے. اسے چائنا کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک تحفہ قرار دیا جا رہا ہے. جیسے ہی آپ نے کینسر کے آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ کی بات کی، جمائمہ گولڈ سمتھ کی پوری ٹیم آپ کے دوالے ہو گئی. اور دادا آپ کے خلاف تو عرب نیوز نے بھی لکھا ہے نا. وہ عرب نیوز کی بھی جعلی آئی ڈی، عرب نیوز بھی جعلی آئی وہ ڈی، جعلی عرب نیوز پاکستان جعلی آئی ڈی ہے نا وہ والی. اچھا، رچرڈ گرینیل نام کا ایک اکاؤنٹ، پھر عرب نیوز کا اکاؤنٹ، پھر لی کا اکاؤنٹ، مطلب یہ ٹرول بریگیڈ کیا کر رہی ہے. یہ سارے جعلی ہیں، اور ساروں کا ٹارگٹ یہ کہ یہ نہ دنیا کو پتا چل جائے کہ کیمو تھراپی کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے طریقہ علاج کہ جو سستا بھی ہے، جس سے انسانی جان بھی بچ سکتی ہے، اور جس کے لیے آپ کو پھر شعائیں لگوانے جانا نہیں پڑتا بار بار. نہیں شعائیں لگوائیں آپ، لیکن یہ جو کیمو کے انجیکشن ٹھوکی جاتے ہیں نا آپ، اور ضرورت سے زیادہ ٹھوکی جاتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں، آپ ہماری بہنوں کی طرح ہو، بیٹیوں کی طرح ہو. ہماری بیٹیوں کو بانجھ بنا دیا ہے ان بکاؤ ڈاکٹروں نے. نارمل ڈلیوری کا کیس ہوتا ہے، سیزیرین بنا دیتے ہیں، اس کی جان کو خطرہ ڈال دیتے ہیں صرف اس لیے کہ 5 لاکھ روپے کا بل بنے. نارمل ڈلیوری ہوگی 20 25 30 حد 50,000 میں بچہ لے کے، اور زچہ و بچہ گھر پہنچ جائیں گے. یہ وہ بددیانت لوگ ہیں جو جعلی آئی ڈی سے آ کے ہمیں چیلنج کر رہے ہیں. وہ تو جعلی آئی ڈی سے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کے کچھ صحافی بھی آپ کا جو ہے نا وہ ٹارگٹ کر کے وہ بھی اس سے متاثر ہے نا. وہ خفی یوتھڑ ہے. اچھا، زیادہ خطرناک جو ہوتا ہے وہ خفی یوتھڑ ہوتا ہے، جو بظاہر تو بڑا معتبر اور نیوٹرل، نہیں میں تو صحافت کر رہا ہوں، میں تو نیوٹرل ہوں، لیکن عین وقت کے اوپر آ کے نا وہ ایسا پلٹا مارتا ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. جلی یوتھیوں سے زیادہ، ویسے آپس کی بات ہے یہ. ایک دفعہ نا میں آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں. مریم نواز شریف کی ٹرولنگ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. اچھا میرے سے نہیں رہا جاتا، میں نے اس کو جا کے مدافعت کی، ٹھیک ہے. اب مریم نواز شریف کی آ گئی جناب ٹویٹ آ گئی کہ میں اتنے بجے پریس کانفرنس کروں گی اور ان ٹرول کرنے والے تمام لوگوں کو بے نقاب کروں گی. اچھا مجھے پتا تھا ان جعلی آئی ڈیز کے پیچھے کون کون، اچھا ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا کون کون کہاں سے آپریٹ کر رہا ہے. اچھا کوئی تھوڑی سی ایسے لوگوں سے یاد اللہ ہے کہ جو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ فلانا گروپ جو ہے نا وہ اس کو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. جب وہ آیا کہ جعلی آئی ڈی مطلب ٹرولنگ کون کر، اس ٹرینڈ میں کون زیادہ افیکٹو طریقے سے مؤثر تھا، تو چونکہ میں نے تو مدافعت کی تھی نا، اس سے تو یہ نکالنا تھا کہ سب سے زیادہ انفلوئنسر بڑا کون تھا آیا اس کے اندر. خاکسار کا نام ٹاپ کے اوپر تھا. اب مریم نواز شریف نے وہ ڈیٹا جاری کر دیا، پی ٹی آئی والے اس کو اٹھا کے دوڑ پڑے، ٹھیک ہے. خیر انہوں نے وہ ڈیٹا چند سیکنڈ کے بعد ہی واپس لے لیا، لیکن وہ ایک تصویر تو بن گئی اس کی، وہ ابھی بھی پھر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کہیں نہ کہیں پھر رہی. اصل میں یہ لوگ جتنی بھی ٹرولنگ کرتے ہیں یہ کبھی بھی اپنی اصلی آئی ڈی سے نہیں آتے. یہ جتنے بھی گروپ بنے ہوئے ہیں نا، یہ علوی کا اپنا گروپ ہے، علوی کے بیٹے کا، یہ اسلام آباد کے اندر یہ جو ہے اس کا اپنا گروپ ہے. مشوانی کا نہیں، وہ تو باہر بیٹھے ہیں، جبران الیاس کا اپنا ہے، مشوانی کا اپنا ہے. نہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ بنیادی طور پہ کچھ لوگ جو ہیں جسے کہتے ہیں نا کرائے کے قاتل، جی یہ کرائے کے سوشل میڈیا واریر بھی دستیاب ہیں، اور خاص طور پہ یہ پنجاب کے اندر ہمارے ساؤتھ پنجاب میں بہت بڑی تعداد میں دستیاب ہے. دادا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، یعنی آپ کوئی بھی مدعا وہ جھوٹ پھیلا دیتے ہیں اور پھر ڈھونڈتے رہے، پکڑ بھی نہیں سکتے. انہیں انڈیا سے پیسے مل جائیں گے، وہ اس کے لیے ٹرینڈ بنا دیں گے. انہیں صرف اس وقت اس گھنٹے کے لیے پیمنٹ چاہیے. اور یہ جو ہمارے آن لائن ٹرانزیکشن کی ایپس ہیں نا، یہ ایزی پیسہ وغیرہ، انہوں نے بڑا کمال کیا ہے نا.
کیونکہ اس کے لیے ٹھگ کر کے اسی وقت پیسے پہنچ جاتے ہیں. اچھا دادا ایک اور بات بتائیے گا, یہ جو پوری ٹرول بریگیڈ کام کر رہی ہے, رچرڈ گینیل والا جو ہوا ہے, اس کے پیچھے مدعا تو بیسیکلی وہ چل رہا ہے نا جو ہم پہ پابندیاں لگی ہیں. اب وہ پابندیاں جو ہیں وہ ابھی ان کی وزارت وہ دیکھ رہی تھی میں کہ امریکن کے کیا مشیر ہیں یا کون ہیں جنہوں نے یہ پیغام جاری کیا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ہم پہ بھی کبھی حملہ کر سکتا ہے, اس لیے ان کے میزائل پروگرام کے اوپر ہم کر رہے ہیں. اچھا یہ شادیانے بھی بجا رہے ہیں ادھر سے, وہ کہہ رہے ہیں, یہ کوئی کیا اس کے پیچھے؟ یہ والی چیز مس رپورٹنگ ہے, یہ والی ایک تو یہ ان کو نہیں, ہمیں اچھا ہمیں گھبراہ ڈالنے کے لیے یہ چیز مس رپورٹنگ ہے پہلی بات. اور دوسری بات کہ وہ جو کہا گیا ہے نا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش اور نہیں, پاکستان کے اندر جو انتخابات ہیں ان کے اندر جو 2 نمبریاں ہوئی ہیں اس کی تحقیقات تو کرنی چاہیے نا. اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے جتنی بھی یوتھڑ اور یوتھنیاں آن لائن بیٹھی ہوئی شروع ہو گئے, دیکھیں جناب امریکہ نے کہہ دیا ہے یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ کو انسائڈ کرتے ہیں کہ دو نکات کے اوپر مشتمل کپتان نے نا دے دیا ہے ایجنڈا کہ اس پہ مذاکرات ہوں گے. ایک تو 26 اور 27 9 مئی اور 26 والوں کی رہائی, اور دوسرا جناب مینڈیٹ کی واپسی. بھائی وہ پٹھان ہے, کلین بیچن آیا ہے, 3 لاکھ منگے گا نا, 4,000 بیچ کے چلا جائے گا ٹھیک ہے نا. اس نے یہ 2 مطالبے کی نا, یہ اس کا 3 لاکھ ہے, اور اس کے مقابلے میں ملنا کیا ہے یا مل کیا سکتا ہے میکسیمم کیا مل سکتا ہے؟ نہیں معافی نہیں, صرف کہ مینوں گرمیاں چ بڑی گرمی لگدی ہے, اچھا تے اے بنی گالا مینوں منتقل کر دو, ملنا میکسیمم ہے. آپ کو لگتا ہے یہ بنی گالا منتقل ہو جائے گا اس سارے دباؤ کے بعد؟ وہ نیگوشیشن اس کے لیے کر رہا. بنی گالا میں ایسا کیا نپیا ہوا ہے کہ بنی گالا جاندا ہے؟ وہ بھی تو ایک اوتھے اے سی لوانا تے اے سی اتھے لا دیو. گرمی بڑی لگدی ہے. اچھا اے سی اتھے بھاویں لوا دیے. پچھلی دفعہ جویں انہیں گزارا کیتا ہے نا, پچھلی دفعہ تے اکرم ہیگا سی, وہ مال لیا دیندا سی. کیڑے مال دی گل کر رہے ہو دادا؟ کوئی منہ دے ذریعے کھاؤ یا نک دے ذریعے کرو, جو بھی کرو, وہ والا مال آ جاتا سی. ہن اکرم پھڑیا گیا ہے, وہ بھی اندر ہے, اور وہ دے نال بھی بہت سارے انہیں چیزوں کے انکشافات کیے ہیں. وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا نا وہاں پہ, جی جیلر تھا, اسی لیے میں کہتا تھا نا مارو ہی ڈپٹی. دادا ایک بات بتائیں, اس کو بنی گالا جانے کی اتنی جلدی کیوں؟ کیا وہاں پہ اس کو آسانیاں ملنے کے چانسز نظر آئے کہ وہاں ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی, وہاں چیزیں بھی پرووائڈ ہو جائیں گی, اور کیا یہ ہو جائے گا؟ ایگزیکٹلی اس کا خیال ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے بیٹر طریقے سے کر سکتا ہے. نمبر 1. اچھا نمبر 2, آج آپ نے ایک 25 لوگوں کی فہرست تو دیکھ لی ہوگی. جی ٹھیک ہے نا. میرے پاس اطلاع ہے کہ یہ جو 85 لوگ تھے جن میں سے 25 بھگت گئے ہیں, باقی 60 رہ گئے ہیں, 60 میں سے 5 ایک کو پھٹے بھی چاڑا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کی جو کام پہ ٹانگ رہی ہیں یہ ان کا حشر دیکھ کے کانپ رہی ہیں کہ اچھا یہ اگر ان کے ساتھ یہ کر سکتا ہے تو مرکزی ماسٹر مائنڈ تو دادا کیوں نہیں. وہ یہ چھوٹے چھوٹے جو گدڑ ہیں ان کو پکڑ کے نپنے کی بجائے بکرے کی ماں کو کیوں نہیں مارتے ہم لوگ؟ ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہے, آڈیو بھی موجود, ویڈیو بھی موجود, ہر چیز کا ریکارڈ موجود, تو کیوں نہیں بکرے کی ماں کو کیوں نہیں مار رہے؟ جس طرح آپ لمحہ بلمحہ یرکا کے مارتی ہیں یوتھڑوں کو. دیکھیں دادا بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں, ہم رپورٹنگ فیکٹ بیس رپورٹنگ کر رہے ہیں ہم لوگ. اب پرابلم سچ بولنا چاہیے بندے کو, ٹھیک ہے نا. یہ چند پیسوں کے لیے, چند سینٹ کے لیے, چند ویوز کے لیے میری ریٹنگ نکلی رہے, اس کے لیے آپ اگر جھوٹ بول لیں گے. آپ کو پتہ ہے ریٹنگ کا جو سسٹم ہے پاکستان کے اندر, وہ بھی ان کے ایک بھتیجے بھانجے صاحب کے ہاتھ میں. ظاہر ہے میڈیا تو سارا ان کی تقریر کی ریٹنگ, ہر ٹی وی کی ریٹنگ اگر آ رہی ہے 4 یا 5, یہ بہت ریٹنگ ہوتی ہے. تو پھر اس نے لوگ جڑے نے کرکٹ میچ نہیں دیکھ رہے سن, جو خان صاحب خطاب فرما رہے سن قوم نال, نہیں بالکل لوگ اور کچھ بھی نہیں. نارملی نیوز کا کنٹینٹ جو ہے وہ 10% سے کم دیکھا جاتا ہے, سنگل ڈیجٹ میں دیکھا جاتا ہے. اب وہ سنگل ڈیجٹ نہیں تقسیم ہونا ہے نا 50 ٹی وی چینلز کے اندر. اچھا اس میں سے 30% کے قریب جو ہے وہ 40 کے قریب سپورٹس لے جاتی ہے, 35 کے قریب ڈرامہ لے جاتا ہے, باقی کو کارٹون شارٹون کر کے نیوز کا کنٹینٹ 7-8% میکسیمم ویورز دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی کا. اور یہ والا جو ہے نا جعل ساز, یہ جو ریٹنگ جاری کرتا ہے, رشتہ دار ہے نا عمران احمد خان نیازی کا.
प्रोजेक्ट इमरान का हिस्सा था ना, तो वो जाली रेटिंगें भी जारी होती थी, ठीक है। वो चूंकि अखबार वालों को उसके एवज पैसे मिल रहे होते थे, रेटिंग की बुनियाद पे इश्तिहार मिलना है ना, तो वो या टीवी वाले वो बोलते नहीं थे इसके ऊपर ना, वरना कोई कहता यार ए सारे मिलाओ तो ये तो 200% बनने है, तो तुसी कादी रेटिंग जारी की थी। दादा इनके पोल जाली, इनके हाँ। सोशल मीडिया अकाउंट जाली, इनकी रेटिंग जाली, हाँ। इनके बंदे जाली, ये फिर ये किस बुनियाद पे कहते हैं ये कि खुद जाली 80% की हमारे पास जो नहीं, मकबूलियत है। 96% की मकबूलियत। आप अंदाजा फरमाइए कि मैं एक टीवी चैनल पे बैठा हुआ था तबसरे के लिए 8 मई वाले दिन, ठीक है ना, मुझे उससे पहले 2 और टीवी चैनल ने राब्ता किया कि आप हमारे यहाँ भी तबसरा फरोशी कर दीजिएगा उस दिन, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक हैंडसम अमाउंट ऑफर की, ठीक है, कि इलेक्शन के 3 दिन आप हमें कौन सा टाइम देंगे। मैंने एक से तय कर लिया मैं आपको 10 से 4 बजे दे दूंगा, दूसरे से मैंने तय किया कि जी मैं आपको 5 से 9 बजे दे दूंगा, और तीसरे से मैंने तय किया जी 10 बजे से लेके सारी रात। अच्छा, ठीक है। अब ये जो 10 बजे से लेके सारी रात वाले पार्टी थी ना, ये वो थी जिनके साथ में मुस्तकिलन महाना पेमेंट के ऊपर जुड़ा हुआ था। इन्होंने मुझे 8-8 दिन उस ट्रांसमिशन में बिठाया है और 2-2 मिनट नहीं दिए बोलने के लिए। जाहिर है उनका तो पैनल ही ऐसे, उनका पैटर्न है ना, 4 बंदे बिठाते हैं जो प्रो होते हैं, एक बंदा जो है वो बिठा देते हैं जो कि न्यूट्रल होता है, और फिर सारे मिलके बोलते हैं, उसको बोलने नहीं देते। ये इन्होंने इंडिया से लिया पैटर्न। अच्छा, फिर उस बंदे को देखिए, आपको शर्म नहीं आती? आपने एक बंदे को बुलाया है और बिठाया है और 2 घंटे का पूरा सेशन गया है, आपने 1 मिनट के लिए भी उसको माइक नहीं दिया। आप बड़े तुरम खान हैं। आप दावा करते हैं कि मैं फलाना टीवी लॉन्च किया, मैं टमकाना टीवी लॉन्च किया, मैं फलाने दा मामा, ठीक है, मैं फलाने दा भांजा, ठीक है। आपको ये बात करते हुए शर्म नहीं आती? ठीक है ना। और टारगेट करके कि इधरों गिनती शुरू होवे तो मेरे ते आके रुक जाए, फिर इधरों शुरू हो जाए, इस तरह पैनल बैठा इधरों शुरू होवे फिर इतों आके गिनती रुक जाए, मेरी बारी नहीं आ रही, मैं चाय पींदा रहे। दादा ये जो इनका पैटर्न है, हाँ। अभी जो चीज़ें ऑन ग्राउंड चल रही हैं, बीइंग ए सीनियर जर्नलिस्ट आप ये सारी चीज़ें विटनेस भी कर रहे हैं, आपके सोर्सेज भी हैं, आपको जो भी अंदर की नो हाउ है वो भी है, तो क्या जो सोशल मीडिया पे इनकी झूठ ब्रिगेड बता रही है, क्या वो सच है जो दुनिया को दिखाया जा रहा है कि खान डट के खड़ा है, खान ने जो है वो अपने सारे नुकात रख दिए हैं, सारे मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं? और अभी जो स्पीकर असम्बली हैं अयाज सादिक साहब, उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे खुले ने, आओ इत्थे बह के मेरे कार मेरे दफ्तर बह के तुसी जड़े ना एदे नाल करो। तो क्या उनकी बातों में कोई सच्चाई है? हो रहे हैं मुज़ाकरात? इसको भेज रहे हैं बनी गाला? देखिए, पहली बात, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं कि डट के खड़ा है, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, ठीक है, कोई डट के नहीं खड़ा, डट के लेटा है, अच्छा, माफी मांग रहा है, वो कहते हैं पब्लिकली मांग ले, ठीक है ना। ये इस गुफ्तगू के शुरू में आपने जिस जर्नलिस्ट का हवाला दिया था, जी जी, उन्होंने भी डीएम में आके मेरे से माजरत की है। मैंने कहा नहीं सर, आपने जहाँ पे मुझे गाली दी है वहीं पे माफी मांगी, आई एम सॉरी, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर कहें कि जनाब कहें कि ये रजीदादा झूठ बोलता है, और डीएम मुझे करके कहें कि सॉरी मैं तो डायलॉग करने का हामी हूँ, डायलॉग तो होना चाहिए। डायलॉग बहुतान तराजी से शुरू नहीं होता। सर रजी दादा आपके लिए वो वर्ड यूज़ किया जो अगर हम किसी सीनियर को उम्र का ही लिवरेज दे दें तो वो वर्ड हम नहीं देते, नॉनसेंस। नॉनसेंस का वर्ड पब्लिकली यूज़ करके आपको डीएम में माफ़ी मांगी जा रही है। जी जी जी, और मतलब कि क्रैप भी कहा है साथ में जी, ठीक है ना। तो मेरा मतलब ये है कि मैंने उसके जवाब में कहा है कि यार आप जो हैं ठीक है, छोड़े पड़े उसको बात को। मैं आपको एक तरीका वारदात इन वारदातियों का बता रहा हूँ कि ये वन साइडेड प्रोपेगेंडा करते हैं। गोएबल का सेकंड प्रिंसिपल जो है ना प्रोपेगेंडे का, पहला तो है ना कि झूठ बोलो और इतना बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए, नंबर 1। और नंबर दूसरा उसका असूल ये है कि जो जुर्म आप कर रहे हैं उसका इल्ज़ाम अपने दुश्मन पे लगाना शुरू करते हैं। वो आपका वो जुमला जो आपने इसीलिए बोला था कि लम्हा मौजूद में ये जो जुर्म कर रहे होते हैं, ये गोएबल के फॉलोअर्स हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जो ये जुर्म कर रहे होते हैं ना, मरियम नवाज शरीफ के ऊपर हर उस पॉइंट के ऊपर उसकी करैक्टर असैसिनेशन की गई
جو برائی لمحہ موجود میں عمران خان کی ذات کے اندر موجود تھی، بالکل جو اس کے اندر برائی موجود تھی، اس کو ٹیلر میڈ کیا گیا، اس کا کردار جو ہے اس کو ٹارنش کرنے کے لیے. یہ اس لیے اس کے خلاف ان کی جتنی مہمیں ہیں، جتنے الزامات ہیں، ان کو ریورس انجینئرنگ میں لا کے نا ایسے عمران خان کی طرف دیکھتے جائیے، آپ کو ساری خصوصیات اور جزویات اس کے اندر ملتی جائیں گی. تو دادا ہمیں کس چیز نے روکا جب ہمیں ان کا پیٹرن بھی سمجھ آ گیا ہے، ہم سانوں پتہ لگ گیا کہ انہاں دا طریقہ واردات کی ہے، تے پھر چور دا پتہ انہیں انج چوری کرنی ہے تے تسی اوتھے مکو ٹھپ دیو، کدا انتظار کر رہے ہو؟ مسئلہ اے کہ سعدیہ جیڑی ہے وہ اپنی جگہ تے لڑن لگی ہوئی ہے. اچھا رضی اپنی جگہ تے لڑن دے، ٹھیک ہے، کیمرہ مین اپنی جگہ تے لڑن دے. اسی ہیگے تینوں اکو ٹارگٹ تے ہیں، لیکن اسی اپنے ریسورسز نو جمع نہیں کر پا رہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم تعداد میں ان سے بہت زیادہ ہیں. ہم اگر 20 ہیں نا، ہم 80 ہیں، ہم 80% ہیں، لیکن ہم نظر نہیں آتے کیونکہ ہم آرگنائزڈ نہیں ہیں. ہم لاگرتھم کو فالو نہیں کرتے. سعدیہ نے صبح لاگ ان کیا، اس کا جو دل کیا اس نے ٹویٹ کر دی. نہیں، ان کے پاس ڈائریکشن پہنچی ہوتی ہے کہ اتنے بجے آپ نے یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. ایک یہ بات آپ سن لیجئے کہ جب یہ پروجیکٹ عمران خان لانچ ہوا تھا نا، اس وقت 2500 لوگوں کو بیرون ملک سے تربیت دلوائی گئی تھی. اچھا 1250 کو پیوٹن کی ٹیم نے تربیت دی تھی، اور پیوٹن کی ٹیم وہ ہے جس نے 2 دفعہ امریکی انتخابات کو انفلوئنس کیا ہے. ٹرمپ کو 2 دفعہ تھرو سوشل میڈیا. وہ خوفناک ٹیم ہے اس کی. ٹھیک ہے، ٹرمپ صاحب نے کیا ہے، اس 1250 کو اس سے ٹریننگ دلوائی گئی، اور 1250 کو رجب طیب اردوان کی سوشل میڈیا ٹیم سے ٹریننگ دلوائی گئی. اور یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ہارڈ کور اگر فالورز نہیں بھی تھے، تو جب ایک ٹکے کے آدمی کی کروڑوں کی انکم شروع ہو جائے مہینوں کی، وہ تو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا. اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی گون ہی نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر مجھے کوئی 20,000 کی نوکری بھی دے، اور یہاں پہ میری مہینے کی کروڑوں کی انکم جھوٹ بکنے سے آ رہی ہے. تھامنیل پہ یہ لگا کے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ آ رہا ہے. ایک محترم ہے جو کم از کم 1.5 سال سے ڈنکے کی چوٹ پہ واپس آ رہے ہیں. ہر دفعہ وہ ڈنکے کی چوٹ جو ہے وہ ری ٹویٹ بھی ہوتی ہے، ری پوسٹ بھی ہوتی ہے، اس پہ کمنٹ بھی آتے ہیں، اور ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں اور واہ 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 بھی کرتے ہیں. ان کا ڈنکا تو چیک کریں کسی ہو سکتا ہے ان کا ڈنکا جعلی ہو نا. ہاں جی. ایک اور بات بتائیں دادا کہ یہ جو ہم پہ پابندیاں لگی ہیں، اور یہ ہمارا یوتھرستان جو ہے یہ بڑے شگن بن جا، وہ کہندے نے میں چھج پتاسے ونڈا اج قیدی کر لیا ماہی نو. تے اے جڑے یوتھرستان کی جو اتنا شور مچا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، آیا واقعی پاکستان اتنی بڑی مصیبت میں پڑ گیا ہے یا پھر یہ جوتے کی نوک پہ ہے ہمارے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. دیکھو ہم مطلب کہ آئی ایم آن دا رائٹ سائڈ آف 60. میں 60 سال کا ہو جاؤں گا اگلے سال. ٹھیک ہو گیا. بچپن سے جب سے اخبار پڑھنا شروع کیا ہے، اس طرح کی خبریں پڑھتے آ رہے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کی فلاں کمپنی پہ پابندی لگا دی، فلاں پہ لگا دی. تب کیا تھا؟ تب ہمارا ایٹمی پروگرام چل رہا تھا. 1992 کے اندر پاکستان میں ایک پروجیکٹ شروع ہوا جس کے تحت ہم نے اپنا جنگی طیارہ بنانا تھا، اور اس میں امریکہ حصے دار تھا، چائنا پارٹنر تھا اس کے اندر. ٹھیک ہے. جب 98 کا ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے بعد امریکہ وڈرا کر گیا، چائنا ہمارے ساتھ کھڑا رہا، اور اس اتحاد کی نتیجے میں ہم نے جے ایف تھنڈر جو تھا وہ 2002 میں بنایا. ٹھیک ہے. پھر جب پریسلر ہم پہ لگی تھی تو تب بھی ہم نے اپنی جو ہے وہ کچھ میزائل سسٹم بنائے. اور ہم جو ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ جو ہے مائک ہے، اس کا یہ سٹینڈ ہے، یہاں پہ یہ مائک لگا ہوا ہے، اس طرح کی کوئی چیز بنائیں گے. ہم اس کو فالو نہیں کر رہے، نہ اس کی ٹیکنالوجی لے رہے ہیں، ہم اس سے بہتر چیز بنائیں گے. جب پورا یورپ اور امریکہ 92% آف دا یورینیم انریچمنٹ پہ بیٹھا تھا، ہم نے 98% دنیا کو کر کے دکھائی تھی. ٹھیک ہے. ہم دنیا سے، اور استعمال اس میں ہم نے کزرا آلے کی مداحڑیاں کی تھی. وہ آج تک وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یار یہ انہوں نے اتنی جلدی یہ لیول اچیو کیسے کر لی. ٹھیک ہو گیا. یہ جب بھی پاکستان پہ پابندیاں لگتی ہیں یہ نعمت ثابت ہوتی ہیں.
آپ کو میں عرض کروں کہ یہ ہمیں لیا نا جب یہ والا ہمارے پاس معراج طیارہ تھا. اچھا پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ گئیں. معراج کے اندر ایک فیوز مجھے بتایا, ایک فلائٹ لیفٹیننٹ صاحب تھے, انہوں نے بتایا کہ فیوز ڈلتا تھا. اب وہ فیوز جو تھا وہ آؤٹ لیو, مطلب اس کی ٹائم ختم ہو گیا. اب جناب وہ معراج جو تھے وہ ہمارے پاس بیک بون رہے ہیں بہت عرصہ تک, معراج طیارے ہمارے دفاع کی, ہوائی دفاع کی. اب یہ کیا کریں؟ تو ایک بندے نے نا رسک لے کے وہ کھول کے دیکھ لیا فیوز کیا ہے. اس میں وہ چھوٹا سا ایل نہیں ہوتا ریموٹ کنٹرول والا, وہ ڈلا ہوا. تو یہ پھر ان لوگوں نے سوچا کہ ہم خود تیار کرتے ہیں, مطلب وہ کیوں نہ کیا جائے نا. اس وقت معراج 3 اور معراج 5 استعمال کرنے والا پاکستان واحد ملک رہ گیا دنیا میں, جس کے بھی پرانے معراج ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں دے دیں. اور 26 فروری والا واقعہ میں بم جس نے مارا تھا وہ معراج تھا, جس نے MiG 21 جو ہے اس کی چائے پلائی تھی. ہاں MiG 21 کو تو خیر F-16 نے مارا تھا, لیکن زمینی حملہ جو کیا تھا نا بم مارنے والا, ان کے وہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے کیا تھا, اس کو دکھا کے کہ ہم یہ بلڈنگ بھی اڑا سکتے تھے لیکن چولستان آئندہ نہیں کرنا, اس کے ساتھ بم مارا تھا. ٹھیک. اچھا دادا مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ بھی خپتی اور پاگل سائی ہے عمران خان کی طرح, جیسے سینس سونس کوئی نہیں ہے, جو دماغ میں آتا ہے وہ کر دیتا ہے, بے وقوف آدمی ہے, دنیا کہتی میں نہیں کہتی. اچھا وہ جو شخص ہے, ابھی اس نے ریسنٹلی کینیڈا کو عجیب سی لینگویج میں کہا کہ تم لوگ ہمارے اندر شامل ہو جاؤ, مطلب ان کو ایک طرح سے انسلٹ کیا اس نے. تو اس کا وہ جو دھمکیاں دیتا ہے, اس کی پہلی دھمکی یہ ہے تجارت, میں تجارت بند کر دوں گا, تجارت پہ پابندیاں لگا دوں گا, ٹیکس کر دوں گا, یہ وہ. آپ کو لگتا ہے ہمارا بھی $6 بلین تقریباً جو ہے وہ ہماری تجارت ہم اس سے کر رہے ہیں, میجر جو ہے وہ ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ہمیں کسی بھی جگہ پہ سرنڈر کرنے کے لیے یا کہیں پہ ہمیں جو ہے وہ گھٹنوں پہ لانے کے لیے یا کسی بھی طرح سے ہمیں اس کی باتیں منوانے کے لیے جو ڈونلڈ ٹرمپ جیسا جاہل یا سائیکوپیتھ آدمی ہے وہ یہ دھمکی دے سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ہم سے وہ چیزیں کیوں لے رہے ہیں. ظاہر ہے ان کو دنیا کی نسبت ہم سستی فراہم کر رہے ہیں یا کوالٹی کی چیز دے رہے ہوں گے. دو ہی وجہ ہو سکتی ہے نا, یا ہماری کوالٹی کہیں سے نہیں مل پا رہی اس کو, یا ہمارا ریٹ نہیں کہیں سے مل پا رہا. جس دن مل گیا وہ ہم سے نہیں خریدے گا, وہ ہماری پھوپھی کا پتر نہیں ہے. پہلی بات, امریکہ نے اپنے مفادات دیکھنے, جب وہ تجارت کی بات آئے گی تو وہ اپنے تجارتی مفادات دیکھے گا. ایک تو پہلی بات اس کو نظر رکھ لیا جائے. دیکھیے ایک صدر, امریکن صدر آف کورس دنیا کا طاقتور ترین شخص ہوتا ہے کرۂ ارض کے اوپر نا, جتنے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, لیکن وہاں کی سینٹ, وہاں کی کانگریس اور وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھتی ہے. ٹھیک ہے, پوری کوشش کی ٹرمپ نے اپنے 4 سال میں کہ افغانستان سے نکل جائیں, نہیں نکلنے دیا انہوں نے. آخر میں بائیڈن آیا, اس نے بھی وہی لائن لی کہ نہیں ہمیں افغانستان سے نکلنا ہے. تو اتنا پیڑا ودرال کروایا ہے, اتنا پیڑا. ویسے خیر امریکہ جہاں سے بھی بھاگتا ہے ایسے ہی بھاگتا ہے, بھلے وہ ویتنام ہو یا کوریا ہو, سر پہ پاؤں رکھ کے, ہاں ایسے ہی بھاگتا ہے. اور امریکہ کی آپ وہ ریمبو کی موویز اٹھا کے دیکھ لیں, ہر وہ مقامی جو ریمبو کا سہولت کار ہوتا ہے وہ بے موت اور بری موت مارا جاتا ہے. یہ فلم کا حصہ ہوتا ہے. اتنی ریمبو کی سیریز کی حکومتیں ہیں, وہ جہاں پہ بھی گیا ہے وہاں پہ اس کا جو لوکل فیسیلیٹیٹر ہوا ہے نا وہ مارا جاتا ہے. پھر بھی لوگ امریکہ کے فیسیلیٹیٹر بننے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں, مجھے وہ خود بتاتے ہیں. تو ایک وہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ والا تھا جو کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ, پھر جب وہ وہاں سے نکلے تھے تو کہتا مائی باپ ہمارے گھر سے گزر جائیں, ہم آپ کو راستہ دیتے ہیں, ہم آئے ہمارے گھر چائے پئیں, پانی پئیں, اور پھر اس کے بعد جب آپ کا دل کرے ہمارے ویڑے میں سوئیں رہیں, جب دل کرے آپ واپس جائیں. ابھی تک ان کے نمونے پڑے ہوئے ہیں, ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں. ہاں اسلام آباد میں جو وہ ہمارے گلے امریکیوں نے ڈالے ہوئے ہیں, ہم چوتھے کے دن کو یاد دلاتے ہیں پہ نا تجھے یہ مانتے نہیں تھے, ٹھہرا کے گئے تھے, انہوں نے لے جاؤ. اب وہ ہیں نارتھ کے شمالیے ہیں, افغانستان کے اندر شمالی اتحاد جو ہے, نان پختون کہہ لیں آپ ان کو زیادہ تر ہیں, اور وہ اب پاکستان میں پناہ گزین ہیں. ان کی حکومت آتی ہے تو وہ پناہ گزین ادھر ہو جاتے ہیں, ان کی آتی ہے تو یہ ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ پکوڑے. اچھا آخر میں رضی دادا آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی, ایبسلیوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام ہیں, ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, آزادی ہم یہ کر دیں گے, نیا پاکستان, یہ سارے بیانیے بنانے والا کیا وہ شخص جس نے 9 مئی کرایا اور جس نے 26 نومبر کرایا, کیا وہ شخص آپ کو کہیں پہ بھی پاکستان کی آنے والی سیاست میں دکھائی دیتا ہے؟
देखिए, मैंने नजूमियों से पूछा, सलोतरियों से पूछा, सलवतरियों से, सियासतदानों से पूछा, मुझे आइंदा की सियासत में इमरान अहमद खान न्याजी का कोई किरदार नजर नहीं आता। दी एंड फिनिश। सियासी किरदार फिनिश। वो एक और अल्ताफ भाई के तौर पे जिंदा रहे। अल्ताफ भाई का कितना किरदार है पाकिस्तान की सियासत में। वो एक कड़ी पका पका के खिलाते हैं अब तो। हैं? कड़ी पका पका के खिलाते हैं बाप पिछले के। दिनों मेरे खिलाफ वो भी हुए थे। हर एंटी पाकिस्तान आपके खिलाफ होता है। देखिए, मुझे उस्ताद ने ये कहा था कि बेटा लफ्ज वो लिखना जो पाकिस्तान के दुश्मन को जाके चुभे, और मेरी ट्वीट के ऊपर हर एंटी पाकिस्तान तड़पता है ऐसे करके। मुझे इस बात पे फख्र। रजी दादा बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे रजी दादा। एक बात याद रखिएगा, तारीख अच्छे को भी याद रखती है और बुरे को भी याद रखती है। तारीख बड़ी जालिम चीज़ है, बस आपने ये फैसला करना है कि आप तारीख के वक्त में सही तरफ खड़े थे या फिर गलत के साथ खड़े थे। ये फैसला आपका होना चाहिए। आज के लिए सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।